अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके कौन सी बड़ी गलती की, इस पे बात करेंगे। कतर का क्या किरदार रहा, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर का बड़ा घिनौना किरदार रहा, और बावजूद इसके कि पाकिस्तान को पता था कि कतर इस मामले में कहाँ खड़ा होगा और कतर का क्या किरदार है अफ़गानिस्तान में या दीगर इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करने के हवाले से, तो फिर भी पाकिस्तान ने क्यों कतर की सालसी कबूल कर दी, इस पे बात करेंगे। और अहम बात जो है वो क्या पाकिस्तान को मालूम नहीं था कि अगर तालिबान के साथ मुआहिदा हो भी जाए तो क्या तालिबान ने कभी मुआहिदे पे जो है अमल किया है। दोहा में जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ था कतर की सरपरस्ती में या कतर की नज़ारत में, तो क्या उस पर किसी एक पॉइंट पे तालिबान ने अमल किया है, इसी हवाले से बात करेंगे। फिर एक और ट्राइलेटरल मुआहिदा हुआ था जिसका पाकिस्तान को अच्छी तरह पता था, यूएई पाकिस्तान और अमेरिकी और अफ़गान तालिबान के दरमियान, उस पर क्या तालिबान ने अमल किया है। तो इन पे इस इश्यूज़ पे बात करेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि क्या पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के साथ मज़ीद ये जो सालसी का जो है तुर्की और कतर का, इसमें क्या मज़ीद मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए या नहीं, इस पे बात करेंगे। और साथ ही अफ़गान तालिबान को हर किसी से ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ताकत क्या है, क्योंकि यही तालिबान जो है इनको इसलिए सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंगेज ये रहे। और कतर ने ये किरदार क्यों अदा किया, कतर ने क्यों पाकिस्तान को डिच किया और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया, इन सारी मौज़ूआत पे आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा। कोशिश करूँगा कि ज़रा मतलब है कि विद इन द टाइम हम इसको फिनिश करें क्योंकि मौज़ूआत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है, यहाँ से शुरू करते हैं कि अफ़गान तालिबान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, फिर क्यों वो खुल के आ रहे हैं और पाकिस्तान की दुश्मनी लेने के लिए वो खुशी खुशी सामने आ रहे हैं। इसके क्या वजूहात हो सकते हैं, कौन है उनके पीछे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को, खा वो सियासी है खा वो निज़ामी है यानी अस्करी है, उनको इस बात पे सोचना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि तालिबान के पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं, क्या सिर्फ इंडिया है या इंडिया जो है कैमोफ्लेज है, या हम पाकिस्तानियों को सिर्फ इंडिया नज़र आ रहा है, कोई दीगर क़ुव्वतें तो नहीं है जो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी क़ुव्वतें हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तालिबान 1.0 को पता था कि उनकी हैसियत क्या थी और उस वक्त जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म करने में पाकिस्तान का क्या किरदार था, फिर उनको वापस लाने में पाकिस्तान का क्या किरदार था, तो आज इतने बोल्ड कैसे हो गए कि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाकई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए कि उनके पीछे आज जो क़ुव्वतें हैं वो इंडिया मुझे नज़र नहीं आ रहा। इंडिया होगा, एक लिमिटेड रोल होगा, लेकिन उसके पीछे दो अहम ममालिक खड़े हैं, वो एक कतर और एक अमेरिका। और ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ नालायकी होगी कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को ये पता नहीं था कि कतर का क्या किरदार हो सकता है। फिर अहम बात जो है वो ये है कि क्या कतर जिस तरह मिडिल ईस्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स को, कतर की तो ये हिस्ट्री रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को वो मिडिल ईस्ट में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या इस खित्ते में ख़ासकर अफ़गानिस्तान में माजी में मतलब 2020 से लेकर या जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही थी तो कतर का क्या किरदार था। फिर स्पेशली बलोच इंसर्जन जो है, यही भी रिपोर्ट्स है कि उनके पीछे भी कतर है, और ये मेरे ख़्याल में हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता है। शायद उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्फॉर्म ना किया हो, लेकिन ये हकीकत है कि उनको पता है कि टीटीपी या टीटीए या दीगर जो इंसर्जेंस ग्रुप है उसमें कतर का क्या किरदार है, कतर ये क्यों कर रहा है, ये भी मेरे ख्याल में हमें पता होना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि कतर इम्पोर्टेंस, एक तो वो अमेरिका का बेस है यहाँ पे, वो उनको पता था कि इससे पहले जो अफ़गानिस्तान में 20-30 साल जो रही या 40 साल जो रहा, तो इस्लामाबाद और पेशावर जो थे ये कंडाउट्स थे, ये कॉरिडोर्स थे अफ़गानिस्तान से इंटरेक्शन के लिए। मग़रिब भी यहाँ पे आ रहा था और अमेरिका भी यहाँ पे आ रहा था और पाकिस्तान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान के मसाइल को डील कर रहा था।
لیکن جب پاکستان نے پہلی بڑی غلطی جو کی وہ یہ تھی کہ افغان طالبان کو قطر دوحہ لے جا کے وہاں پہ بٹھا دیا، اور پاکستان کو یہ پتہ تھا کہ وہاں پہ امریکہ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اس وقت سے پاکستان نے جو ہے اہمیت آہستہ آہستہ کھونی شروع کر دی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ کوئی اسلام آباد کا پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی پشاور کا پوچھتا بھی نہیں، کوئی کوئٹہ کا پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ساری اگر مغرب سے انٹریکشن ہو رہی ہے یا امریکہ سے انٹریکشن ہو رہی ہے، اور جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ قطر کے راستے ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی رپورٹس ہے کہ قطر خود بھی افغان طالبان کو فائنانشلی سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ان کی جو پالیسیز ہے ان کو بیک بھی کر رہا ہے، کبھی ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت قطر میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں امریکہ، افغان طالبان اور قطری انٹیلیجنس کا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے، اور وہ سارے اور یہ ڈپلومیٹک نہیں ہے، نہ یہ پولیٹیکل ہے، یہ ڈیپ اسٹیٹ کا ایک ورکنگ گروپ ہے جو کہ قطر سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، جس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، یہ سارا کام یہ وہی جوائنٹ ورکنگ گروپ کر رہا ہے۔ اب پاکستان نے کیا غلطی کی؟ پاکستان لگے سارا ہے کہ ٹریپ ہو گیا ہے۔ جب یہ مسئلہ اس طرح چلا گیا تو سب سے بڑی غلطی تو میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب نے اننیسیسریلی افغان طالبان کو بہت زیادہ اہمیت دی، ان کے ہر ایک بات پہ جو ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ حالانکہ سیانے کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں لمبی سٹک ہو تو یو کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ خواجہ آصف صاحب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، مضبوط سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے۔ افغان طالبان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو اپنے افغانستان میں کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، یو این اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں کہ کس جذبات میں آ کے ان کی ہر ایک بات کا جواب دینا، اور پھر وہی خواجہ آصف صاحب تھے جو کہ ٹریپ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قطری ہمارے دوست تھے اور اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، دوحہ میں بات چیت کرتے ہیں، اور وہاں پہ خواجہ آصف صاحب چلے گئے، اور انہی لوگوں کے مطلب ہے کہ نظارت میں یا فیسیلیٹیشن میں، قطری انٹیلیجنس کے فیسیلیٹیشن میں، جن کا طالبان اور امریکہ کے ساتھ جوائنٹ ورکنگ گروپ قطر دوحہ بیسڈ ہے، افغانستان کی ساری سچویشن کو جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ امریکہ بھی افغان طالبان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، $48 ملین پر ویک وہ دے رہا ہے، اور دا ریسٹ جو خرچہ ہے وہ قطر پورا کر رہا ہے۔ اور پاکستان کو یہ بھی شاید پتہ ہوگا کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جس لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ ایک ہی بندہ ہے، اور وہ قطری امیر، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے آج تک نہیں ملا ہے، اور نہ وہ مل رہا ہے کسی اور سے۔ تو جب ہم ادھر چلے گئے تو پاکستان نے کیا لاس کیا؟ پہلی لاس جو کی پاکستان نے وہ یہ کہ طالبان کی سٹیچر کو بڑھا دیا، طالبان کی ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھا دیا۔ ود ان افغانستان ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ کیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے جو کہ ایک ایٹمی قوت کو اپنے سامنے بٹھا دیا ہے افغان طالبان نے۔ وہ طالبان جو کہ ایک ملیشیا ہے، ایک گروپ ہے جو کہ زبردستی ایک ملک کو رول کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسری بڑی غلطی یہی تھی کہ اس ملک کے کہنے پہ وہاں پہ چلے گئے جہاں سے پاکستان کو ڈسنے کے 100% امکانات تھے، اور وہ تھا قطر۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو افغان، ایک مثال دیتے ہیں ہم، آپ الجزیرہ ٹیلی ویژن جو دیکھیں، جو کہ یہ قطر کا اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن چینل ہے، دا امیر آف قطر جو ہے اس کے اونر ہے اور اس کے چیئرمین یا ہیڈ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو 70 to 80% وہ افغان طالبان کی جو نیریٹیو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہارڈلی 25 یا 15% جو ہے وہ پاکستانی بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ ان کے ساتھ آپ ان کو واچ کریں، جب اس ایشو کو وہ کور کر رہے ہیں تو وہ افغان پرسپیکٹیو سے کور کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے ادارے جو ہے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کبھی کمپلینٹ کیا ہوگا کہ وائی قطری آفیشیل میڈیا از پروپیگیٹنگ اور سپورٹنگ دا نیریٹیو آف افغان طالبان۔ یہ جو کانفلکٹ ہے پاکستان کو مورد الزام، اور اس کی دیکھا دیکھی سے اگر آپ دیکھیں تو پوری عرب میڈیا جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہے کیا وہ اس سچویشن کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب جو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک تو پاکستان، اس طرح میں نے کہا وہی غلطی، دوسری غلطی طالبان کو انٹرنیشنلائز کیا، وہی جو امریکہ نے کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اسٹیچر، اس کے بعد اس کو حکومت مل گئی۔ اور تیسری بات یہ جو پاکستان نے کیا کہ پوری دنیا جو ہے 15-20 دن تک یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایٹمی طاقت
اور یہ بھی میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی غلطی تھی کہ ایک ایٹمی طاقت جو ہے کس طرح ایک ایسے گروپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے جو کہ ایک ملیشیا ہے، جو کہ ایک گروپ ہے، جو کہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے ہی نہیں. تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور دوسری میرے خیال میں جو ہم نے جو پاکستان نے شاید اگنور کیا ہو یا میں بھی کہ جلدی بھول جاتے ہیں، یہ میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو بھی جاتا، میرے جتنے بھی ولاگ ہے یا جتنے بھی میں نے ٹی وی انٹرویو دیے ہیں اس میں نے یہ بات کی ہے کہ لیٹس سے اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا تو کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ طالبان ایگریمنٹ پہ عمل کرتے ہیں. لیٹس سے ٹیک دا دوحہ 1، امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور قطر اس کا ثالث تھا، اس میں جو باتیں ہو گئی تھی کہ ہم پولیٹیکلی انگیج کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ باتیں ہوئی تھی. نمبر 1 کہ ایز جو کہتے ہیں سی بی ایم جو ایک اچھے اس کے لیے ماحول کے لیے جو ہے ایک اسٹیپ لیا گیا تھا کہ 5000 افغان ملیٹنٹ جو اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی صاحب صدر تھے ان کے جیلوں میں تھے، ان کو رہا کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یہ تھا کہ دے ول ناٹ جوائن دا رینکس اینڈ فائل آف طالبان. وہ واپس مطلب ہے کہ افغان فوج یا جو طالبان کی جو ملیشیا ہے اس کو جوائن نہیں کریں گے. سب نے جوائن کیا. کسی نے اشرف غنی صاحب چیخ رہے تھے لیکن انہوں نے جوائن کیا. دوسری بات کہ وہ کابل پہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ پولیٹیکل ٹاکس کریں گے. کیا اس نے کابل پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا پولیٹیکل انگیجمنٹ کی؟ یہ تھا کہ ہم آل انکلوسیو، ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی جس میں سارے ایتھنک، سارے گروپس جو ہے، سارے جو سیکٹس ہے ان کی نمائندگی ہوگی. کیا انکلوسیو گورنمنٹ اس نے بنا لی؟ نہیں بنا لی. خواتین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ ہوگا. طالبان 2.0 جو ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے، پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ یہ چینج ہے. تو کیا پہلے طالبان 1.0 سے کیا طالبان 2.0 تبدیل ہو چکے ہیں؟ نہیں ہو چکے ہیں. افغان طالبان نے ہمیشہ اپنے فائدے کیے ہیں ایگریمنٹ میں اور ان کا جو پارٹ تھا اس پہ عمل نہیں کیا ہے. اسی طرح جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ افغان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کیا القاعدہ کے ایمن الظواہری، یو این کے 3 رپورٹس آ گئے. تو میرے خیال میں یہ کہ مانیٹرنگ رپورٹ 35-36 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مختلف ٹیرر گروپ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ ہے. سگار کی رپورٹ، اس کی رپورٹ ہے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ ہے، آئی ایس کے ہے، ٹی ٹی پی ہے اور دیگر ٹیرر نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں. سگار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو نمبرز ہے وہ 6 سے 7 ہزار ہے. کسی نے اس کا کچھ بگاڑا؟ ایک ہی مجھے پوائنٹ کوئی بتا دے کہ دوحہ 1 جو ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس پہ جو طالبان کی جو ذمہ داری تھی ایک پہ عمل کیا ہے. پھر بھی ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ معاہدہ کر رہے ہیں. پھر ایک اور ہمارا بھی معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ، وہ یو اے ای پاکستان اور افغان طالبان کا تھا. اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی ول سپورٹ، یو اے ای فائنانشل سپورٹ کرے گی. اور یہ جو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ جو فیملیز ہیں ٹی ٹی پی کے، اس کو پاکستانی بارڈر سے دور یہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ جو ہے سوسائٹیز، گھر شہر وغیرہ بنائیں گے. پیسے لیے میکسیمم جو ہے 200 سے 300 جو فیملیز ہے یا جو لوگ تھے اس کو غزنی شپ کیا گیا، باقی ادھر ہی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پتہ تھا، پھر بھی جا کے نہ صرف قطر کی ثالثی قبول کر دی، جو کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو میرے خیال میں پتہ ہوگا کہ افغان طالبان کو سپورٹ امریکہ بھی کر رہے، قطر کے تھرو کر رہے، ویسٹ جو کر رہے قطر کے تھرو کر رہے، قطر خود بھی فائنانشلی سپورٹ کر رہا ہے. قطر تو ایسے، اور قطر اس سے پہلے جو مڈل ایسٹ میں ابھی تک جو یو اے ای اور سعودی ناراض تھے، کس بات پہ ناراض تھے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ قطر سپورٹ کر رہے. سو اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری آف سپورٹنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز. اب آتے ہیں جی جو مزید یہ جو چل رہا ہے ثالثی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بڑی نالائقی ہے اگر ابھی بھی پاکستان ثالثوں کی موجودگی میں طالبان سے بات کرے. بہتر ہے اپنا کوئی راستہ کھول دے. ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے طالبان کی سٹیچر کو بڑھا رہے ہیں، ان کو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی دے رہے ہیں، ان کو لوکل افغان میں ایکسیپٹیبلٹی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پاکستان اٹ ول بی بیسٹ کہ یہ ترکیوں کو بھی بتا دے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن ہم مزید جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ if you have a long stick in your hand
اگر آپ کی ہاتھ میں چڑی یا سٹک جو ہے نا لمبی سٹک ہے، سو کیپ یور ماؤتھ شٹ، پھر اپنی منہ کو بند رکھو، زور سے نہ بولو، جذباتی نہ ہو جاؤ اور کام کرو.